रहमतुल लिल आलमीन से है। मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लो कि हुज़ूर खत्म मरतबत बाइस तहरीक कायनात महबूब निकालिंद आसार आयात शफ़ी मुजरिमा राहत क़ुलूब आशिक़ नूर दीन मुश्ताक़। आज अल्लाह की इज़्ज़त की कसम करके कहता हूँ कि बहैसियत रहमत यहाँ मौजूद है। ख्याल आगे पीछे नहीं, मैं आपसे कुछ कहने आया और आप सब हालात सुनने आए। मेरे दोस्तों, आप उलमा को सुनते हैं और सुनते रहेंगे। मैं आलिम नहीं हूँ, मैं उलमा का खादिम हूँ। एक दो गुज़ारिशात चाहता हूँ कि उनकी तरफ आपकी तहरीस दिला दें। यह दुनिया जिसे दुनियाए रंग व रूप कहते हैं, इसमें जो भी आया है, जिसने कदम रखे, मेरे दोस्तों, अगर उसने ज़िंदगी के मकसद को पहचान कर ज़िंदगी के लैल व नहार गुजारे तो ऐसा इंसान या वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब रहा, कब्र में भी कामयाब रहा और हश्र के मैदान में भी कामयाब रहा। ऊंची आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। खामोश नहीं बैठे, ये महफिल हमसे खामोशी का तकाज़ा नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह के घर में आपसे मुलाकात हो रही है और आप सब हुज़ूर नबी करीम के आशिक़ हैं, हुज़ूर नबी करीम के ग़ुलाम हैं, हुज़ूर के शहदाई हैं, हुज़ूर की ज़ुल्फ़ों के हसीन हैं। छोटे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिन भी चीज़ों पर मेरी नज़र इस वक्त पड़ रही है, सब कमली वाले का ग़ुलाम नज़र आ रहा है, शहदाई नज़र आ रहा है। दरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न छोड़ना, न छोड़ना, न छोड़ना, कामयाब रहोगे, कामयाब रहोगे। जो हुज़ूर नबी करीम के दर के गधा बनकर अल्लाहु अल कबीरा जिंदा रहे, वो कामयाब रहे। और फिर जामे विसाल नोश करने का वक्त आया, फिर भी वो नाकाम नहीं रहे, कामयाबी उनका मुक़द्दर बनी। काश के वक्त होता मैं अपनी गुफ्तगू को पुरानी शक्ल देता, इसे इख्तिसार का जामा न पहना था, इसे तवालत देता, लेकिन बावजूद इसके कि वक्त थोड़ा है, लेकिन इस थोड़े से वक्त में हमने किसी का जिक्र करना है। अगर इस थोड़े से वक्त में जिक्र करने में हम कामयाब हो गए तो खुदा भी राज़ी होगा, मुस्तफ़ा भी राज़ी होगा। आज मेरा मकसद और आपका मकसद एक है कि कमली वाले का जिक्र करें। बोलो, कमली वाले का जिक्र करें। अब थोड़ा सा इशारा मैंने किया कामयाबी से। हज़रत मोहतरम मालिक कदर इज़्ज़त माव महबूब साहब कराची से तशरीफ़ लाए, वो आगे आ जाए, आगे तशरीफ़ लाए, इधर आ जाए। तो जो है बोलो सारे। मैंने एक इशारा करना मकसूद समझा, शायद आप समझ चुके हो, नहीं समझे तो बारी दिगर तारीफ़ दिलाने में मज़ाइक़ा क्या है, हर्ज क्या है। ये बच्चे नौनिहाल जो तशरीफ़ फरमाए, जिन कलियों का आप मुशाहिदा कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इन्होंने फूल बनना है, चटकना, इन कलियों ने फूल बनना है इंशाअल्लाह। और आप जवान जो बैठे हैं, आपकी जवानी जिस अंदाज से गुजर रही है, खुदा तो देख रहा है। आप जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी जिस तरह गुजरी और बकिया जो वक्त अल्लाहुल कबीर अल्लाह की तरफ से आपको मुयस्सर होगा, किस तरह गुजरेगा खुदा जानता है। लेकिन इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ, आप मेरे अपने इसलिए बातें कर रहा हूँ, मुझ में और आपसे कोई जुदाई नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम कल्बन जुदा नहीं है।
بولو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم کل بن جدا نہیں. نہ آپ ہم سے دور نہ ہم آپ سے دور. ہمیں تبدیل ہوگی. ہمارا خیال ایک، ہماری فکر ایک، ہمارا تصور ایک، ہماری منزل ایک، ہمارا مقصود ایک، ملجا ایک، ماں ایک، مقتدا ایک، راہبر ایک، پیشوا ایک، پیر ایک. میری مراد پیر ایک جو میں نے کہا کہ وہ پیر جو سب پیروں کا پیر ہے. وہ پیر جو سب پیروں کا پیر ہے، جو نہ ہوتا پیر ہی نہ ہوتے. میری مراد محمد عربی. تو دوستو، ہمارا خیال ایک، ہمارا راستہ ایک، طریق ایک، اصول ایک. ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے. میری بات سمجھے نا، ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے. اور اگر ایک ہو کر رہیں گے میرے دوستو، تو پھر اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر ہمارے خیال میں اللہ الکبیرہ کوئی فرق نہیں آئے گا، سوچ میں فرق نہیں آئے گا، تصور میں فرق نہیں آئے گا، اگر راستہ ہمارا بدلا نہیں، اگر ہماری اور آپ کی منزل اگر جدا نہ ہوئی، تو خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے، قبر بھی ہماری اکٹھی ہوگی، حشر بھی اکٹھا ہوگا. ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. ہم کملی والے کے لیے ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. گدائے در رسول بن کر رہو. میں نے کیا کہا؟ گدائے در رسول بن کر رہو. وقت آئے نا اللہ الکبیر، یا وقت آپ کو ملے کسی شے کے مانگنے کا، آپ کو وقت ملے کسی شے کے حصول کا، تو خدا را اس وقت کو رائے گاہ نہ جانے دو. مانگو مانگو مانگو. کیا شے مانگو؟ اللہ تو دیتا ہے، دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا، لیکن آپ لینے میں بخل سے کام نہ لیں. مانگے بار بار مانگیں، 1000 بار مانگیں، لیکن اللہ سے وہ شے مانگیں کہ جب مل جائے تو دنیا بھی بن جائے، قبر بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے. وہ شے کیا ہے میرے دوستو؟ وہ عشق رسول ہے، وہ غلامی رسول ہے، وہ قرب رسول ہے، وہ تقرب رسول ہے، وہ حضور نبی کریم کی اللہ الکبیرہ در کی گدائی ہے. اور جو حضور نبی یہ کریم کے در کا گدا بن جاتا ہے، مجھے کہنے دیجئے اللہ کی عزت کی قسم کہ وہی اصل میں شہر و شم بن جاتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو میرے دوستو، حضور کا در نہ چھوڑنا. میں نے کیا کہا؟ حضور کا در نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا. کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے. آؤ حضور نبی کریم کے در کو جن لوگوں نے نہیں چھوڑا پہلے کیا تھے، اور جب در سے وابستہ ہوئے کیسا انقلاب آیا، کیسی تبدیلی آئی، کیسا تغیر آیا، کیسا تبدل آیا. یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے، نہ محجوب ہے نہ مستور ہے. بولو، نہ محجوب ہے نہ مستور ہے. کسی کو کیا پتا تھا صدیق کون ہے، کسی کو کیا پتا تھا عمر کون ہے، کسی کو کیا پتا تھا عثمان کون ہے، کسی کو کیا پتا تھا عشرہ مبشرہ کون ہے، دیگر صحابہ کرام کون ہیں. لیکن بارگاہ رسول میں حاضری کے شرف سے آشنا ہوئے، اسیر زلف رسول بنے، حضور نبی کریم کی قدموں پہ اپنا دل رکھا، اپنی جان قربان کی. نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ ان کا معترف ٹھہرا. میرے دوستو، یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو. پھر ایسا انقلاب ان کی زندگی میں آیا کہ اس دور کی بات بھی اور اس کے بعد جتنے بھی ادوار ہیں آج تک جو بھی ان کا نام سلام و رحمت سے لیتا ہے یا نام لیتا ہے، اس کا ذہن بھی جلا پاتا ہے، اس کا دل بھی جلا پاتا ہے، اس کا ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے، دل میں انقلاب آ جاتا ہے. مجھے کہنے دیجئے اللہ کی عزت کی قسم، جو صدیق اکبر کا ذکر کرے، جو حضرت عثمان کا ذکر کرے، جو حضرت عمر کا ذکر کرے، حضرت عثمان کا ذکر کرے، حضرت علی کا ذکر کرے، عشرہ مبشرہ کا ذکر کرے، مجھے کہنے دیجئے اس کے سینے میں جو پتھر ہوتا ہے
وہ پھر پتھر نہیں رہتا، دل بن جاتا ہے۔ دل ہی روشن ہے، روشن گھر کی منزل، لیکن اس کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ بولو سبب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر کرنے سے ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے، ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو ایک بار نہیں بار بار سوچو کہ غلاموں کے آقا کو یاد کرنے سے کیسا انقلاب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ کی یہ ذہن نشین کر لو، جو حضور کے قریب ہو گئے وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ بولو وہ اللہ کے قریب، جو حضور اللہ سے دور۔ آقا نامدار فخر موجودات کے حوالے سے اتنی بات کہہ دوں، اللہ کی عزت کی قسم، کہ کسی نے اللہ خدا نے پوچھا تھا نا کسی سے، خدا نے پوچھا تھا نا کسی سے، تو جس سے پوچھا تھا وہ کون تھا؟ میرے دوستو، وہ تو العزم میں ملے، ایک ایسی شخصیت جس کی نظیر نہیں ملتی، انبیاء میں سے ایک ایسا انسان جس کی نظیر نہیں ملتی، رسول میں سے ایک ایسا انسان کہ جس کا نام لینے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، بولو کعبہ تعمیر ذاتی حوالے سے کوئی شے نہیں مانگی، نہ اپنے لیے عزت کا سوال کیا، نہ توقیر کا سوال کیا، نہ حرمت کا سوال کیا، نہ جاہ کا سوال کیا، نہ بلندی کا سوال کیا، نہ اپنے لیے معراج کا سوال کیا، معراج بمانی بلندی، معراج کا سوال کیا، نہ دولت و ثروت و عمارت کا سوال کیا، نہ اولاد کا سوال کیا، نہ خیر و برکات کے موتی چننے کا سوال کیا اپنی ذاتی حوالے سے، لیکن خدا نے پوچھا اے ابراہیم، اللہ مانگ جو کچھ تو مانگتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتے خدا دے دیتا، عزت دے دیتا، وقار دے دیتا، روب دے دیتا، تمکین دے دیتا، شاہت دے دیتا، کمی تو کسی چیز کی نہیں تھی، اور یہ مانگتے ہی کیوں کہ سب چیزیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن اور کسی شے کا میرے دوستو اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ سے نہیں مانگا، طلب نہیں فرمائی۔ خدا نے جب کہا مانگ جو کچھ تو مانگتا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، آج تیرا بندہ تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہے، طالب ہے، لیکن طلب کیا کر رہا ہے؟ یا رب العالمین، تھا نا ایک وقت عالم ارواح میں جب تو نے کچھ ہم سے کہا تھا، آج اس عہد کی تکمیل چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی، یا رب العالمین، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ بھیج دینا اسے جو گتوں کو اٹھانے والا ہے، ہر ایک کو سینے سے لگانے والا ہے، بھیج دینا اسے کہ کائنات میں انقلاب آ جائے، بھیج دینا اسے جو ہر ایک کو اپنا سمجھے، بھیج دینا اسے جو ہر ایک کے غم کو دور کر دے، پریشانیاں کافور کر دے، ایک ایسا تغیر آ جائے کہ ہر ایک خوشی محسوس کرے، اور ہر ایک جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ کے قریب چلا جائے۔ تو میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، خدا را اسی محبوب کے ہو کر رہو، اسی آقا کے ہو کے رہو کہ جس کے توسل سے ہمیں خدا ملا، جس کے توسل سے ہمیں قرآن ملا، جس کے توسل سے ہمیں دین ملا، جس کے توسل سے ہمیں مذہب ملا، انسانیت مارد وجود میں آئی، آدمیت مارد وجود میں آئی، اس کے ہو کر رہو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب اور سرخرو رہو گے۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے بغیر، لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر۔ میرے دوستو، حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول محل نظر رہے، ان کا یہ قول آپ کی حسن سماعت کی نظر کر کے، اور آپ سے میں عرض کروں گا جو سنت آباد، جاگ فریدا جاگ، جھاڑو لا مسیت، تو ستا تیرا رب جاگدا، تیری ڈاڑے نال پری۔ اپنی پیشانیوں کو سجدوں پر نور دو، قرآن پاک سے محبت رکھو،
साहिब कुरान से मोहब्बत रखो, अल्लाह के साथ अपनी बंदगी के रिश्ते को मजबूत और मुस्तहकम कर लो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे दस्ते शफकत रखो, माएँ बहनें बच्चे बच्चियाँ सबका ख्याल रखो और एहतराम करो, इलाके में मुस्तफ़ीन खिलाफ पैदा करो, अपने ज़ाहिर को साफ रखो, अपने बातन को साफ रखो, आदतें और खसलतें दुरुस्त रखो, अच्छे लोगों की महफिल में बैठो, उलमा की तकलीद में अपनी ज़िंदगी बसर करो और कुरान को पढ़ना न छोड़ो। खाली पढ़ो नहीं, कुरान के सीने में कुछ नहीं बहुत कुछ है, उससे इस्तिफादा करो। खुदा की इज़्ज़त की कसम, जब इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, जो भी देखेगा वो ये कहेगा कमली वाले का गुलाम है। जब आप कब्र में जाएंगे, तीसरा सवाल होगा, मेरा दिल गवाही देता है कि रसूलुल्लाह उस फरिश्ते से ये कहेंगे कि तुम इससे मत पूछो, तुम मुझ मोहम्मद से पूछो कब्र में कौन आया।